अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कुछ मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और मैंने आपको बताया था कि वो मशरिक़ वस्ती में जो एक नेटो बन रही है उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, बेइंतहा लोगों ने, तो मैंने उससे आपको फिर रिकन्फर्म कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो बन रही है मशरिक़ वस्ती में नेटो, उसमें वो पाकिस्तान को लेना चाहते हैं और इसके पस पर्दा मामला चल रहे हैं और ये बहुत बड़ा मामला है। और ये जो बन रहा है ना, जिसे हम नई नेटो का नाम दे रहे हैं, ये बेसिकली इब्राहिम ब्लॉक है। ये वो इब्राहिम ब्लॉक है जिसके अंदर अमेरिका, इसराइल, यूएई और अरब ममालिक होंगे। तो इसकी वो सरबराही जो वो पाकिस्तान को देना चाहते हैं। और ये बात जो है कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी कहा था, अगर आप मेरे व्लॉग गौर से देखते हो, मैंने आपको बात बताई थी कि जब ये जो साइफ़र दिया गया था तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि शायद वो साइफ़र जब आया था जब ही से मामला जो है ख़राब हुए। साइफ़र आने के 1 महीने 1.5 महीने पहले से ही इनको हिदायत मिल चुकी थी कि इमरान खान की छुट्टी की जाएगी। तो साइफ़र जब आया है तो आप समझें कि फ़ाइनल ऑर्डर था, मतलब वो एक धमकी थी कि भाई इदारों को भी कि भाई अब आप ये करें। इससे पहले ही उनको कह दिया गया था, अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि इनको हटाएं। उसकी वजह ये है कि ये जो इब्राहिम ब्लॉक हो रहा है, और आपको पता है ये इब्राहिम अकॉर्ड जो हुआ है, ये उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और जो अरब के साथ बातचीत की जा रही थी। उस दौरान आपने मेरे व्लॉग देखोगे, मैंने कहा था आपको कि सऊदी अरब के ऊपर दबाव है पाकिस्तान के हवाले से, इसराइल के हवाले से, ये उसी दौर की बात है। तो उस वक्त भी ये बात कहीं ना कहीं इमरान खान को साइड लाइन में बताई गई थी कि इस किस्म का एक इब्राहिम अकॉर्ड आएगा और उसके अंदर ये कर रहे हैं हम, इसराइल भी आपके साथ होगा और पाकिस्तान को आप इसके साथ लेकर आए। लेकिन इमरान खान ने इन सब चीज़ों को मना कर दिया था। ये बात जो है इमरान खान ने तो नहीं बताई, लेकिन मैं बारहा आपको अपने व्लॉग्स में बताता रहा हूँ और ये सारी चीज़ें अब, लेकिन क्योंकि इमरान खान के ऊपर जिस कदर दबाव दिया जा रहा है और जिस तरह उनको तंग किया जा रहा है और जिस तरह उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि फिर इमरान खान ज़बान खोलना शुरू करेंगे। तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें, जब मैं तो आपको बताता हूँ ना, ठीक है सफारती हवाले से नाम नहीं बताता, लेकिन फिर इमरान खान आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जिनमें लोगों के नाम भी होंगे और बहुत सारे चेहरे भी बेनकाब होंगे, जिसकी वजह से फिर हो सकता है कि बड़ी मुश्किलात हों। यही वजह है कि इमरान खान को ये लोग हराने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पोजीशन इमरान खान की बहुत अच्छी है, लेकिन चूँकि इमरान खान इनकी बात नहीं मान रहे और इनके साथ किसी कंप्रोमाइज़ के ऊपर राज़ी नहीं हो रहे, तो कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को वहाँ भी हराया जाए। अब धांधली आपको पता है जो तरीक़ेकार होता था, धांधली का बक्से गद्दी आगे पीछे, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान जो पैटर्नाइज़ कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, उसकी वजह से इनके जो हेरा फेरी के जो चांसेस थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए अब वो दूसरे जो है ना तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि आप ना लड़ें, और उनके भी कुछ स्कैंडल निकालने की बातें हो रही हैं, और मतलब जो लोग हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, केसेस के हवाले से बात की जा रही है। और इमरान खान की आपको पता है कि वो किरदार कशी, हाँ किरदार कशी पे देखिए, मैं आपको याद होगा मैंने किरदार कशी पे इमरान खान की बहुत पहले बता दी थी। ये बात आज से मैं तकरीबन जिस वक्त इमरान खान साहब थे उसी वक्त मैंने बताया था कि इमरान खान के हवाले से और इन लोगों के हवाले से वीडियो बन रही हैं। और आपको याद होगा कि इमरान खान के हवाले से बहुत से लोग जो मेरी व्लॉग्स देखते हैं, मैंने कहा था इमरान खान को कि आप जो है थोड़ा सा बुज़दार के मामले में होशियार रहें। और 3 औरतें 3 बातें भी मैंने की थी कि मैंने खातून अव्वल साहिबा के जो दोस्त हैं फराह बेगम और जो गुज्जर साहब जो हैं गुजरांवाला के MP, उनकी जो दोस्त है, मैंने लफ्ज़ भी कहे थे 3 औरतें 3 कहानियाँ, तो उससे काफ़ी लोग बुरा माने थे। लेकिन मैंने कहा था कि मैं किसी की वो नहीं कर रहा, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जो अगर गलतियां हैं इमरान खान को नहीं पता, कुछ लोग पैराशूटर्स जो मामला को ख़राब कर रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो रखें और सारे मामला पे नज़र रखें। मेरा बताने का मकसद सिर्फ PTI के लोगों को ये होता है कि ताकि जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मेरी बातों पे तवज्जो देते हैं और करते हैं, लेकिन कुछ लोग बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो बस उनके एक हमारे जहन में हमारे यहाँ एक फैशन बन चुका है कि जब तक मतलब कोई बड़ा जागीरदार या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट या कोई बड़ा रिटायर्ड फौजी या कोई किसी मीडिया का कोई जिसे कहते हैं ना कि पालतू, या किसी एजेंसी का अगर पालतू को तजिया निगार को बड़ा मुँह चढ़ा एंकर को बदमाश किस्म का माफिया, अगर वो गलत बात भी करेगा तो सारी दुनिया की तवज्जो उधर जाती है। तो वो हम डैम केयर, मैं ऐसी परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं ना पाकिस्तान की सियासत में, तो आजकल को मैं हूँ नहीं और ना मुझे कोई मतलब शौक है। मैं सिर्फ अपना एक तजिया, आज़ाद तजिया करके
قوم کو باخبر کرنے کے لیے میں باتیں بتاتا جاتا ہوں. میں نے یہ بارہا یہ بات کہی تھی اسی دوران کہ عمران خان کے حوالے سے عمران خان کو خطرہ ہے. آپ کو یاد ہوگا میرے اسٹیٹمنٹس بھی ہیں, جا کے گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں, ویلاگس پڑھے, میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو خطرہ ہے اور ان کو ہٹانے کے لیے پس منظر سے یہ ایک غیر ملکی خدمات بھی حاصل کر چکے ہیں. میں نے واضح طور پہ بتائی. اس کے بعد پھر ایک تقریباً کو 10-15 دن بعد پھر وہ ان کے ایک دو ہیں عمران خان کے کیا کہتے ہیں ترجمان, ان کا بھی بیان آیا تھا کہ جناب وہ افغانستان سے آ رہے ہیں, فلانے آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہے ہیں. لیکن اس کے آنے کے باوجود بھی لیکن وہ صرف ایک بیانوں کی حد تک ہوتا ہے. یہ لوگ کوئی حفاظتی تدابیر نہیں اختیار کر رہے اور نہ ہی میں ان کو حفاظتی تدابیر اختیار کرتے دیکھ رہا ہوں. تو یہ سارا معاملہ جو میں آپ کو بتانے کا مقصد, وہ کہنے کا جو مقصد میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ساری کاروائی, وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حالات جو ہیں درست ہوتے جا رہے ہیں. بہت سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرلز, بھائی نیوٹرلز تو ہیں اپنی جگہ, نیوٹرل جو کچھ بھی کر رہے ہیں, نیوٹرل بہت زیادہ نیوٹرل ہوئے ہیں. نیوٹرل اس وقت مطلب اگر اس سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تو اس سیٹ اپ کی خرابیوں کو بھی نہیں روک رہے. مطلب اگر نیوٹرلز کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان کو اگر ان کی فل حمایت نہیں کر رہے, لیکن اگر ان کے غلط اقدامات کو اگر وہ نہیں روک رہے تو پھر اس کا مطلب ہے پھر وہ نیوٹرل نہیں ہے. گو کہ بیان تو آ گیا ہے, سنا بھی ہے, کل ہم نے ایک بیان آیا ہے کہ فوج جو ہے تمام معاملہ سے لا تعلق رہے گی. بہت اچھی بات ہے, لا تعلق رہے, لا تعلق رہنا اچھی بات ہے اگر ایسی بات ہے. لیکن جو موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے, جو ان کے خطرناک ارادے ہیں, جو وہ خان صاحب کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, یا ان کی جو غلط قسم کی کردار کشی کر رہے ہیں, یا مزید پینک پھیلانا چاہ رہے ہیں, بھائی ٹھیک ہے, جو معاملات آپ نے پاکستان نے جو کرنے تھے, جو بھی پیچھے سے آپ کے امریکہ کے اہداف ہیں, وہ تو تقریباً آپ پس پردہ بڑی تیزی سے چیزیں طے ہو رہی ہیں. جیسے کہ میں نے ابراہیم اکارڈ کا بتایا, گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں تو طے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے اگر ہو رہی ہے, لیکن اس تمام صورتحال کے اندر آپ ملک کو تو تباہ نہ ہونے دیں کم از کم. نیوٹرلز کو یہ بھی دیکھنا ہوگا, لیکن یہ ایسا نہیں ہو رہا اور بہت سارے معاملات جو ہیں خراب ہو رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا فرح بیگم کے حوالے سے کہ ان کے حوالے سے جو ہے سلطانی گواہ تیار کیے جائیں گے. میرا ویلاگس دیکھ لیں, 1 مہینے پہلے پڑا ہوا اور وہ ہو گیا ہے. ان کے سسر جو ہیں فرح بیگم کے سسر نے بڑا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے تمام لوگوں کے نام بتائے ہیں جو کہ رابطے کے اندر رہتے تھے, جن کے ذریعے زمینوں وغیرہ کی آپ کو پتا ہے سارا معاملات وہ ان کا. لیکن اس تمام صورتحال کا جو میں آپ بتاؤں, اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں. عمران خان بذات خود کہیں بھی اس کسی چیز کے اندر کسی بدعنوانی کے اندر انوالو نہیں رہا, نہ اس کے کوئی انٹرسٹ ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر خاتون اول یا کوئی جان پہچان کا یا کوئی XYZ اگر کسی نے کوئی اگر کام عمران خان کے پس پردہ بالا ہی بالا کر لیا ہو, تو اس کا پھر آپ عمران خان کو اس چیز کا آپ الزام نہیں دے سکتے. تو یہ سارے معاملات جو ہے اس وقت چل رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو انہوں نے ابھی اس وقت انٹروگیشن کر رہے ہیں اور ان سے بیانات بھی لیے جا رہے ہیں, ان کے آڈیو بھی لیے جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے ان کی کوشش ہے کہ یہ سابقہ خاتون اول کو بھی بلائیں گے اور بہت سارے لوگوں کو جرح کے لیے بلائیں گے, اور کوشش یہ کریں گے اسی دوران کہ جو ان کی مزید آڈیو جو ویڈیوز ہیں, جس کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو ماہر ہیں, یہ میں آپ کو آڈیو ویڈیوز جس وقت تو قاضی فائز عیسیٰ کا چکر چل رہا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اسی وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ آڈیو ویڈیو جو ہے یہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے, کہ انہوں نے نیا معاملہ شروع کیا اور یہ سب کی لے کے آئیں گے. اس وقت میں نے نام لے کر کہا تھا کہ عمران خان اور عمران خان کی فیملی کی بھی آئیں گی اور بنیں گی, اور یہ نہیں سب حقیقی, یہ سب انہوں نے جو ٹوٹے ووٹے اکٹھے کر کے, آج کل لوگوں کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ٹیلی فون ٹیپ کر کے بکنگ کر کے یہ چیزیں بن جاتی ہیں, اپنی مرضی سے آپ ملا سکتے ہیں, لپس سیٹنگ بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. بہرحال یہ معاملہ ہٹ جائے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ گھٹیا سازشیں یہ ہو رہی ہیں, لیکن گھٹیا سازشیں سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے جو عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ناکام ہو رہے ہیں. عمران خان کا کل کا جلسہ دیکھنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں, کیونکہ ان کے اپنے جلسے, ان کے سارے معاملات فلاپ ہو رہے ہیں. جو ان کے ضمنی انتخابات جہاں سے مسلم لیگ نواز نے لڑنا ہے, وہاں سے بھی ان کے حالات خراب ہیں, ان کو اچھی خبریں نہیں مل رہی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس معاملے پر زرداری اور نواز شریف کے اندر بھی کھٹپٹ ہو گئی ہے, کہ یہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے, نواز شریف کہتے کہ میں منع کر رہا تھا کہ یہ مت لو سیٹ اپ, ہمیں حکومت نہیں چاہیے, لیکن زرداری کے کہنے پہ لی. زرداری صاحب وہی کہتے ہیں جو میں نے کل بات بتائی کہ سارا تو میں نے کیا تھا, پیسہ بھی میرا خرچ ہوا, سب کو لے کے میں آیا, لوگ ٹی وی پہ اعلان کرے کہ ہم زرداری کی وجہ سے آئے, آپ نے کیا کیا, آپ تو لندن میں بیٹھے ہیں. تو اس قسم کے مطلب جناب یہ رابطے بھی چل رہے ہیں, کچھ ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں. لیکن اسی دوران نواز شریف نے کچھ اپنے لوگوں سے جو اداروں میں ان کی اہم لائن ہے ان سے بھی ملاقات کی, اور ان سے ملاقات کر ان کو کہا ہے کہ جناب دیکھیے میں نے تو اپنا پورا کام کیا ہے, میں نے باجوہ کے خلاف اور فوج کے خلاف جو تھا اپنا نیریٹو تبدیل کر لیا, اور میں فل آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا ہماری حکومت جو بنائی ہے ہمارے بھائی نے, اس کو ابھی تک کوئی مطلب اسٹرینتھ نہیں مل رہی, نہ میرے آنے کا مسئلہ ہو رہا ہے, نہ میری بیٹی کو پاسپورٹ ایشو ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں بھی انہوں نے کی. اور کل کچھ لوگوں سے انہوں نے یہ ملاقات کر کے اظہار ناراضگی کیا ہے,
اور انہوں نے اس بات پر کہا ہے کہ اب وہ مطلب باجوہ صاحب کی اگر کوئی ایکسٹینشن ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے تو وہ اس پہ راضی نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر جو زور دے رہے ہیں وہ امریکہ دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے زرداری ان کو سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ زرداری جو ہے امریکہ کا یہاں پہ وہ ماؤتھ پیس ہے, ان کا ایجنٹ ہے, پیڈ ایجنٹ. ماؤتھ پیس تو خیر عزت والا لفظ ہو جائے گا, پیڈ ایجنٹ ہے یہاں پہ. تو امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ جو بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں, مثال کے طور پہ جو ابراہیم اکارڈ نیٹو مشرقی بلاک میں بن رہا ہے وہ ہے, اور جو گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے, جو چین کو کنٹین کرنے کا پلان ہے, ان تمام صورتحال کو اس تمام صورتحال کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان کو ضرورت ہے کہ باجوہ صاحب یہاں پر رہیں اس تمام صورتحال کے اندر. لیکن چونکہ معاملات بالکل ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ فیض صاحب آپ نے کہا, لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں خبر ہوتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک چیز یا ایک خبر اگر اٹھ کے آ رہی ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خبر کل ہی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے. کبھی کسی پروگرام پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. خبر تو اپنی جگہ خبر ہوتی ہے, بھئی یہ کام تھا, ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوا تو ٹھیک ہے, بس صحیح ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو خبردار کیا تھا اور اب پھر خبردار کر رہا ہوں کہ یہ اسی صورتحال کے اندر یہ پاکستان کے اوپر بھارت کی طرف سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرائیں گے. یہ بات جو میں نے کہی تھی لوگ اسے نہیں مان رہے تھے, اب وہ آپ دیکھیں شاید غالباً آج کی بات ہے, آج صبح مجھے کسی نے بھی ٹویٹر پہ بتایا اور ٹویٹ بھی کیا کسی نے کہ شہری وزاری نے بھی یہ بات کہی جو میں نے کہی کہ یہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اور موجودہ صورتحال پر, کیونکہ امریکہ پہ پورا دباؤ آ رہا ہے, کیونکہ فل فلیج اس وقت جو ہے عمران خان نے امریکہ کی طرف اور اسلام مخالف دشمنوں کی طرف, امریکہ کی بات نہ کریں, بہت سارے لوگ امریکہ مخالف پلس اسلام مخالف قوتوں کے خلاف جو عمران خان نے جو علم بندن کیا ہوا ہے جنگ کا, اس کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے اندر ان کے پلان ناکام ہو رہے ہیں. اس وجہ سے میں نے کل آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ بھارت کے اندر ہانڈی پک رہی ہے, اور ہانڈی جو چڑھائی گئی ہے وہ ادے پور کے واقعے کو بنیاد بنا کر بنائی گئی ہے, اور اسی پس منظر کے اندر پاکستان کو کل میں نے ساری آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی FATF کے حوالے سے کہ کون آ رہا ہے, وہ بھی خبریں آپ نے دیکھ لی ہوں گی, میں پہلے بھی بتایا تھا, کل میں نے کنفرم کیا تھا, اور آج میں ایک اور آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اسی پس منظر کے اندر نہ صرف یہ FATF کے اندر پورا ڈوزیر بنا کے لے کے جائیں گے پاکستان کے خلاف, بلکہ اب یہ دعوت اسلامی کو بھی یہ یونائٹڈ نے ان کا ڈوزیر بننا شروع کیا. آج مجھے بتا دیا کسی نے نیو دہلی سے کہ دعوت اسلامی کے حوالے سے اور تحریک جو ہے TLP تحریک لبیک پاکستان, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ڈوزیر بنانا شروع کر دیا ہے, اور یہ لشکر طیبہ اور جیش کی طرح تحریک لبیک پاکستان اور دعوت اسلامی ان کو بھی یہ بینڈ فٹ جو آؤٹ فٹ جو ہے نا جماعتیں قلعدم جماعتیں اس میں یہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ ان کو خود سوچنا چاہیے تھا, کیا ضرورت تھی ان کو اس قسم کی جوشیلی تقریریں کر کر کے, ان کو پتہ ہے کہ سارے معاملات ہیں. بھئی اگر آپ لشکر طیبہ والے جو ہوں تو ٹھیک ہے, ان کا تو اپنا ہے, لیکن اب یہ تحریک لبیک والے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے اس قسم کی تقریریں کرنے کی کہ ہم سرحد گھس کے تمہیں ماریں گے. بھئی جو کر رہا ہے, اگر جس ملک کے اندر کر رہا ہے, اگر کوئی کرتا ہے تو اس ملک کی حکومت سے آپ احتجاج کریں, اس کے سفیر کو باہر نکالنے تک کی بات تھی وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم دوسرے کی سرحد پار کے جا کے ماریں گے, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑا کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, خیر جو بھی کرنا تھا وہ تو نکل گئی, جو بات آپ کے منہ سے نکل گئی وہ تو نکل گئی. بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ کہ بھارت اس طرف یہ صورتحال بھی کر رہا ہے, اور اس تمام صورتحال کے اندر اس تمام معاملات کے اندر جو خطرناک صورتحال ہو رہی ہے اس پس منظر کے اندر یہ کوشش کریں گے اسی کو ایشو بنا کر اسی چیزوں کو تیار کرا کہ بھارت کی طرف سے ایک چھوٹی موٹی کوئی وار کا خطرہ کر دیں یا جھڑپیں کرانا شروع کر دیں, یا کوئی بھی ایسا ایک فرنٹ کھول دیں, پھر یہ کہا جائے امریکہ کہے یا پھر ہم یہ حکومت کہے, ایون نواز شریف کی حکومت جو اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہمیں باجوہ صاحب نہیں چاہیے, ہمیں نیا آدمی چاہیے, تو یہ ہو سکتا ہے 1 سال کی ایکسٹینشن دینے کے. بھئی اس وقت جو ہے وار لائک سچویشن ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ساری دنیا کے اندر کہیں بھی کسی ملک میں جب وار لائک سچویشن ہوتی ہے تو پھر وہاں پر جو ہے آرمی چیف کو یا بڑی تبدیلی دفاع کے اندر نہیں کی جاتی. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں اس کو آپ تھوڑا سا پس منظر میں رکھیے گا. اچھا, اب یہ سارا جو پروپیگنڈا میں آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کو جو بھی ہے, اب دوسری ایک بات یہ بھی کی جا رہی کہ عمران خان, بھائی عمران خان کب فوج کے خلاف ہے, میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن مجھے عمران خان نے کہیں بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی. میری اس بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے تجزیہ نگار کو, کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی کہا اور ابھی بھی کہتے رہتے ہیں کہ فیض صاحب وہ عمران خان فوج کے خلاف ہے. بھائی کب وہ فوج کے خلاف ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. جو لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی حمایت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ فوج کے خلاف ہے, تو بھائی وہ آپ دیکھیں نا, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے فوج کے, کیا وہ یہ جو وردی ہے اس کے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, وہ تو آپ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نواز شریف جس نے خود کہا تھا, وہ زرداری جنہوں نے خود کہا تھا بھارت کو کہ جناب یہ جو یہاں پہ جو دھماکے ہوئے ہیں ان دھماکوں کے اندر ہماری ISI موجود ہے, وہ نواز شریف جس نے ہماری آرمی کو روگ آرمی کہا تھا,
وہ اس وقت موجود ہے. وہ نواز شریف جس نے کہ فوج کے خلاف اس قدر کوئی بکواس کی ہے اور انہوں نے امریکہ کو خط لکھے, دنیا کے تمام ممالک کو خط لکھے, ایون یہ کہ ہندوستان سے بھی کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دو, تو وہ سر عام گالیاں دیتے رہے. نام لے کے انہوں نے جنرل باجوہ کو گالیاں دی, نام لے کے انہوں نے کیا کہتے ہیں جنرل فیض حمید کو گالیاں دی. سوال یہ پیدا تھا اس وقت تو کوئی نہیں کہتا تھا ان کو, لیکن اگر عمران نے تو کہیں کسی کو نام لے کے نہیں کہا, تو پھر ہمیں کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم عمران, بھائی اگر ہم عمران کے حامی نہیں ہیں, لیکن صحیح بات کرنے سے تو ہمیں کوئی نہ روکے نا. میں کوئی ایسا انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہوں اور نہ ہی میں کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی صحافی ہوں کہ وہ میں جو بات کرتا ہوں میں اپنا بالکل میرا آزاد ایک تجزیہ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے میں سیاست میں رہا ہوں تو سیاست سے میں ہٹ گیا, پاکستان کی معاملات میں آ گیا سفارتکاری کے اندر. لیکن جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں یا جو صحافت کے اندر ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اگر ایماندار لوگ ہوتے ہیں یا ان کے اندر ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے لوگوں کو آگاہ کر سکیں. تو میں اگر جو ترجیح دیتا ہوں میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. لیکن جب کوئی غلط بات کرتا ہے, مجھ پہ یہ کہتا ہے کہ فیض صاحب عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں, عمران بھائی مجھے آپ یہ بتا دیں عمران خان نے کب فوج کے خلاف بات کی ہے؟ وہ پرانی باتیں جو کی ہیں آپ کو پتہ ہے, جو لوگ کہتے تھے اس میں آنے سے پہلے, اقتدار میں آنے سے پہلے, تو سارے لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پریشر پالیٹکس ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں فوج کا کردار رہا ہے, جب کوئی ہٹا دیتا ہے تو. لیکن ایسی صورتحال کے اندر جب ملک ہمارا انتہائی ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, اس دور کے اندر کبھی بھی کسی بھی موقع پر مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان نے مطلب کبھی, ہاں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے اندر پیراشوٹرز رہے, اگر انہوں نے کچھ کیا ہو تو وہ بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا, یہ تو ایک بات بیچ میں آ گئی تھی. دوسری ایک بات یہ میں بتاؤں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھارت میں جو ہانڈی پک رہی ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہ سارا معاملہ ادے پور کا واقعہ اور یہ جے پور کا واقعہ اور 3-4 واقعے, 2-3 واقعے اور کرائیں گے. یہ بھی میں وقت سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, میرے پاس خبر موجود ہے اور میرے پاس خبر وہ موجود ہے اخبار کی نہیں, میرے اپنے ذرائع کی. نیو دہلی سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی تقریباً 40 یا 50 لوگوں کو یہاں پہ, انہوں نے اصل میں ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے, جیسے یہ بی ایل اے وغیرہ کرتے ہیں نا, اب انہوں نے بھی طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر بڑے طویل عرصے سے نا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ فوج انہوں نے رکھی ہے, ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے, لاکھوں کی تعداد میں ہے, تو وہ فوجی بھی لوگوں کو مار مار کے ظلم کر کے نا وہاں پہ جو حالانکہ چینج کرتے رہے نا, ڈپلائمنٹ چینج ہوتی ہے, اس کے باوجود کئی لوگ وہاں پہ نا نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں. یہ مجھے بڑی لوگوں نے بتائی ہے پکی بات, یہ میں ویسے نہیں دے رہا آپ کو. انہوں نے کہا کہ یار بالکل جو ہے نا لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے اور کئی جگہ ایسے ہیں وہاں کے سیکورٹی فورسز والے کہ اب انہوں نے کہا کہ یار ہم کشمیر پہ گولی نہیں چلائیں گے. انہوں نے بلکہ اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لوز ہینڈ دے دیا. تو وہاں پر جو بھارت کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے پھر ان لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ بھارت کے جو مسلمانوں پہ ظلم ستم ہو رہا ہے اس سے کون سے لوگ بددل ہیں. جو لوگ بددل ہوتے جا رہے ہیں یا جن کا کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہیں کشمیریوں کو, بے گناہ کشمیریوں پر ظلم ستم کرنے سے یا ناجائز مار کٹائی کرنے سے جنہوں نے انکار کیا ہے, ذرا کہیں ہمدردی دکھائی, اس کا یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اس کو یہ از خود پھر جو ہے راستے سے ہٹائیں گے اور ہٹانے کے بعد پھر یہ الزام دیں گے کہ یہ پاکستان کی جو ہے ایجنسیز جو ہے, پاکستان کی ایجنسیز نے ان کے اوپر مطلب اٹیک کیا, یہ انہیں ہٹایا. تو یہ بھی ایک صورتحال ہے اور اس تمام یہ ایک صورتحال اور پیچھے ادے پور کا واقعہ, یہ سارا پورا جو ہے نا ایک پورا ایک سینیریو ان کا ڈیولپ کر رہے ہیں اور یہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں میں نے جو آپ کو بتایا کہ جو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ پس منظر ہے پاکستان میں اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کے اندر مودی صاحب بھی اس میں شامل ہیں, اس کے اندر نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں, اس کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو کہ اس موجودہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اور کہیں نہ کہیں اپنے جو بھی نیوٹرلز کے جو سربراہ ہیں, جو کوئی بھی ہیں, وہ جو ان کو روکنا چاہتے ہیں عارضی طور پر ایک وار لائک سچویشن پیدا کر کے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. یہ تمام صورتحال جو اس وقت پاکستان کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے, کوئی بھی تجزیہ نگار ہے, تو اس کا مطلب ہے یا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ معلوم ہے نہیں ہے اس کو, یا تو وہ لا علم ہے مکمل طور پر, یا پھر وہ کوئی لفافی تجزیہ نگار ہے. پاکستان کے حالات انتہائی زیادہ خراب ہیں اور لوگ تو پہلے ہی کہتے رہے ہمیشہ ہمارا ملک گزرتا رہا ہے, لیکن اس مرتبہ جو ہے تاریخ کے بدترین اور ایسے حالات سے پاکستان گزر رہا ہے جس میں آپ کی سلامتی کو, پاکستان کی سلامتی کو انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرف سے بڑے تھریٹس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایک بتا دوں آپ کو تھوڑا سا, یہ جو ہے امریکہ نے جو آپ کو بتایا, امریکہ نے جس وقت جو مغربی ملکوں نے ایک دی تھا, ایک نیا ایک مسئلہ اور کھڑا ہوتا جا رہا ہے. جو ہتھیار دیے تھے یوکرائن کو, وہ تمام کے تمام ہتھیار جو ہے نا وہ اب بلیک مارکیٹ میں آنے شروع ہو گئے. میرے پاس یہ تک خبریں ہیں کہ یوکرائن سے جو ملنے والے امریکی ہتھیار تھے وہ بلیک مارکیٹ سے اٹھ کر اب وہ افغانستان تک پہنچ گئے ہیں, اور خطرہ یہ ہے کہ وہ خطرناک ہتھیار جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے بھی ہاتھ لگ سکتے ہیں. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آلریڈی وہاں پہ داعش موجود ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس طرف بہت زیادہ خطرناک ہے. اور کل افغانستان
پاکستان کے اندر ہرات میں ایک افغان جو ہیں طالبان کے اوپر ایک جو قافلہ تھا اس پر بھی حملہ ہوا، اس میں سنا کئی لوگ زخمی ہوئے. تو یہ ساری بہرحال صورتحال ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آئے دن جو میں حالات کو ابھی میں بہت ہی کثرہ نفسی سے بتا رہا ہوں، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس میں پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت سارے خطرات پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ میری پابندیاں بھی ہیں. میرے اپنا جس ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر میں زیادہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا. ویسے نارملی تو مجھے الاؤ بھی نہیں ہے وی لاگس کرنا، لیکن پھر بھی میں کر دیتا ہوں. لیکن احتیاط کے طور پر بتاتے رہتا ہوں، اور آپ سے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، خاص طور پر پاکستان کو، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے لیے اتنا ہی. ٹل نیکسٹ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.